पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। जी तो हटने के बाद सर ये मुझे कहना पड़ेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ साथ चुलुंग का गाँव करीब 60-70 घर के थे, वो बिल्कुल खाली होकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू बहुत अच्छी होते हैं, बुद्धिस्ट बहुत अच्छी होते हैं, सिख बहुत अच्छी होते हैं, हम इनके घरों में 10-10 साल बैठा है, आप में से कोई आदमी भागने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, ये वो मतलब अच्छा खबर दिया। तो टूर टैक्सी से एक आदमी भी नहीं भागा। तो इसका क्रेडिट मैं इंडियन आर्मी को देते हैं, क्योंकि सर मुझे अब मैं क्या कहूँगा, उस हालात में इंडियन आर्मी ने मुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया। तो हम कहते हैं हम अपना आप को अमन और अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं इस वतन का। उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को। उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਗੋਬਾ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੋਬਾ ਅਲੀ ਜੀ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ 1971 ਦੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 2 ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੋਬਾ ਅਲੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੋਬਾ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी 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 यहाँ पे रहते हो जी। तुम 2 भाई रहते हो यहाँ पे? जी जी मेरे, हाँ जी 2 भाई है जी। अच्छा, तो 1971 की जंग के वेले आपकी उम्र कितनी थी? जी मेरे 5 साल के सर। और भाई तुम्हारा? भाई मेरे 2.5 साल के थे। 2.5 साल के थे। और आपका परिवार जो था जी जी उधर चला गया था पाकिस्तान? पाकिस्तान। पूरी बात बताओ अपनी। जी तो सर पूरे बात के लिए तो एक चैप्टर सा है सर, पूरा कहानी। कोई बात नहीं, सुनाओ सुनाओ। जी जी तो सबसे पहले सर हम आपको आपका माध्यम से तो हम हर किसी देशवासियों को अच्छा और बुरा कि कहाँ से अच्छाइयाँ आ रहा है, कहाँ से बुराइयाँ आ रहे हैं सर, इसमें भी वो आपको हिस्ट्री मिलेंगे 1971 के जंग में। जैसे कि 1971 का जो जंग हुआ है सर, वो चुलुंगा के अंदर हुआ है। अच्छा। तो सर यहाँ से यहाँ से करीब 15 किलोमीटर, 15 नहीं 17-18 किलोमीटर दूरी पर सर एक ब्रिज आते हैं। तो वहाँ से आगे जाने के बाद आपको चुलुंगा आते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी था और आगे बौदा में आपका इंडियन आर्मी होता था। तो सर उसी सिलसिले में जंग लड़ते कर्नल रिंचन साहब का क़यादत था 1971 के जंग में। तो उन्होंने ये जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो हटने के बाद सर ये मुझे कहना पड़ेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ साथ चुलुंग का गाँव करीब 60-70 घर के थे, वो बिल्कुल खाली होकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। चुलुंगा के पूरा गांव आपका खाली होकर पाकिस्तान चला गया। तो उसके बाद सर फिर एक अच्छा पैगाम भी आपको मैं दे दें कि तुर्तु गाँव चुलुंगा जब पूरा खाली होकर चला जाता तो तुर्तु गाँव को भी खाली होना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी शुरू से भाग रहा है तो बाकी लोग भी दिल छोटे वाले होते हैं, भागना चाहिए था। लेकिन वहाँ के लोग सर पहले मसूरी में, पंजाब में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, मतलब 1947 से पहले लोग मजदूरी के लिए जाते थे। वहाँ जाके वहाँ पर सर सालों साल वहाँ बैठ कर फिर वापस आते थे। वो बुजुर्ग तुर्तु गाँव टैक्सी के अंदर था। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू बहुत अच्छी होते हैं, बुद्धिस्ट बहुत अच्छी होते हैं, सिख बहुत अच्छी होते हैं, हम इनके घरों में 10-10 साल बैठा है, आप में से कोई आदमी भागने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, ये वो मतलब अच्छा खबर दिया। तो टूर टैक्सी से एक आदमी भी नहीं भागा, बल्कि उन्होंने वो खबर दे दिया कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छा होता है, आप स्वागत करो, उनका खिदमत करो। तो यहाँ से शहनाई के साथ साथ डांस के साथ इंडियन आर्मी आते हुए, तो उसमें गोरखा एक रेजिमेंट था, लारासकोट एक गोरखा एक कंपनी था, लारासकोट एक कंपनी था और सिख एक कंपनी था। 3 कंपनी पर मुश्तमिल जो जंग आगे लड़ रहे थे, कतर की जंग। तो फिर इंडियन आर्मी को टैक्सी तुर्त वालों ने शहनाई के साथ स्वागत करके अपना गाँव में लाया। तो एक आदमी भी नहीं भागा। तो सर उसके बाद आगे सब ये थंग गाँव आप खुद जानते हैं कि 0 पॉइंट पे है और एक छोटा सा गाँव है। तो इस गाँव के लोगों को बीच का रास्ता अपनाया, इन्होंने अपना बाल बच्चों को
صرف کچھ دن کے لیے سر آگے آپ دیکھنے کو ملیں گے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں میں اس نالے میں چھپانے کے لیے رکھا، تو سوچا یہ ایک دن کے لیے رہیں گے، 2 دن کے لیے رہیں گے، اتنے میں سر سیدھا انڈین آرمی یہاں آ کے پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد اب وہ منظر دیکھنے کو ملا، نہ عورت ہے نہ بچہ ہے نہ کوئی نہیں، خالی گھر کا ایک آدمی اس گاؤں میں تھا۔ تو سر جب اس گاؤں میں ایک آدمی رہا تو انڈین آرمی کو یہ نظارہ عجیب سا لگا، یار اس طریقے سے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں وہ بیچارے جو یہاں سے فرار ہوا ہے، یہاں سے چلا گیا ہے، وہ بیچارہ تو چھت کا بغیر، ہسبینڈ کے بغیر، کھیتی باڑی کے بغیر وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ درد سمجھا اور ہائی کمان کو چٹھی لکھا، بھائی اس طریقے سے یہ گاؤں کی اس طریقے سے نازک حالت ہے، ہر گھر میں ایک آدمی بیٹھے ہیں، باقی پریوار بیچارہ بے گھر ہو کے یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو سر ہائی کمان سے قریب 2-2.5 مہینے کے بعد چٹھی آیا ہے، کہا کہ چلونکا گاؤں کے جو بچھڑے ہوئے لوگ اور اس ٹھنگ کے لوگ سب کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، شاید پاکستان سے بات چیت کیا ہو۔ تو پھر یہاں سے میرے پاپا اور ایک آدمی کو یہاں سے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو کہ وہ جرم، مطلب ایک چیز اچھے کا برا 2 چیز ہوا ہے سر۔ ایک تو جیسے کہ ٹوک ٹیکسی والوں نے اگر انڈین آرمی کا سواگت کر کے وہاں 1-2 دن نہیں رکاتا تو بہت آگے تک جا سکتا تھا، تو وہاں خدمت کیا تو ترتو میں 1 دن رکا، تو دوسرا دن سیز فائر ہو گیا تھا۔ سیز فائر ہونے کے بعد ایک قدم بھی انڈین آرمی آگے نہیں بڑھ سکا، فائر بندی ہو گیا۔ تو سر پھر وہ بھگتنا پڑا کہ یہاں کے اس گاؤں والوں کو، عورتیں ادھر رہ گیا، مردیں سنگل یہاں رہ گیا۔ تو سر پھر سدبھاونا کے تحت انڈین آرمی نے ایک پازیٹیو سوچ لے کر یہاں سے ان کو لینے کے لیے میرے پاپا کو بھیج دیا۔ تو میرے پاپا کو تھوڑا بہت ہندی آتا تھا، تو ہندی آنے کے جرم میں میرے پاپا کو یہاں سے پاکستان جانا پڑا۔ اس وقت سر میری عمر 5 سال، میرے چھوٹا بھائی کی عمر 2 سے 2.5 سال تھا، میرے دادا 80 سے 90 سال کے تھے، تو تینوں اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں سے سر جی پاپا کو یہاں سے فلیک کے ساتھ، اور ایک ہاتھ میں کہتے ہیں فلیک دیا، ایک ہاتھ میں چٹھی دے دیا جو ہائی کمان سے آیا ہے، تو اس چٹھی کو ایسے چیر کر بولے یہ دونوں آپ لے کے جاؤ، اور یہاں پر سارے جوان نے ترنگا لے کر ترنگا ہلاتے رہا، کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے ساتھ نہیں ملیں گے تب تک یہاں سے امن کا ترنگا ہمارے انڈین آرمی نے ہلاتے رہا۔ پھر پاپا پہنچ گیا سر پاکستان۔ پہنچنے کے بعد پوچھا انڈیا کیا تھا کیسا تھا، تو انہوں نے سچ کے ساتھ بتا دیا، انڈیا نے ہمیں یہ پیار دے دیا، اتنا مطلب تعریف کیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے اس تعریف کو پاکستان آرمی کو اچھا نہیں لگا ہو، تو میرے پاپا کو واپس نہیں بھیجا، بلکہ سننے میں آیا سر جیل میں بھیج دیا۔ تو اب یہاں پر سر شام کو میرے پاپا واپس آنا تھا، مجھے کھلانے کے لیے، میرے چھوٹا بھائی میرے دادا کو یہاں دیکھ بھال کے پاپا تھا، شام ہوا پاپا نہیں آیا۔ تو اب مسئلہ سر ہمارے یہاں پر اتنا مطلب دردناک جو مسئلہ ہوا ہے، کون سنبھالیں گے، کون کپڑا پہنائیں گے، کون سلائیں گے، تو اس حالات کا زندگی جب یہاں پہنچا تو آج میں سمجھتے ہیں جی جو مجھے اس دیش کے ساتھ جو محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس دیش میں کسی کو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج جس فوج نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آج سر آپ لوگ ہر کوئی یوٹیوبر ہو، ہر کوئی ٹی وی چینل ہو، ہر کوئی آتے ہیں، آنے کے بعد خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ میں انڈین آرمی کو دیتے ہیں، کیونکہ سر مجھے اب میں کیا کہوں گا، اس حالات میں انڈین آرمی نے مجھے کھلایا پلایا پڑھایا، مطلب آج میں سکول میں 1 دن بھی نہیں گیا ہوں جی، 1 دن بھی، کوئی سکول ہی نہیں ہوتا تو میں کیسے جاتا، لیکن انڈین آرمی نے مجھے سر، اب میں اپنا آپ کو میرا فخر میں نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں آپ کسی بھی کام میں کوالیفائی ہوں، کسی کام میں کر سکتا ہوں، میں زمین پہ بھی کام کر سکتے ہیں، میں پڑھ لکھ بھی سکتے ہیں، ہندی سے لے کر انگلش سے لے کر ہر کوئی آدمی اپنا چٹھی لیٹر میں کر سکتا ہوں۔ تو وہ بنایا کس نے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا، مطلب پورا دیش کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر انڈین آرمی کا سچائی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، کیونکہ مجھ میں جو کچھ ڈالا ہے انڈین آرمی نے ڈالا ہے۔ جیسے کہ سر آپ بتاؤ کہ ایک آدمی IAS بن جاتے ہیں، ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ مل جاتے ہیں اپنا ممی پاپا کو۔ تو ویسے ہی ہے سر، میرے ممی پاپا تو بدقسمت کا ہو سر 1971 کا جنگ میں پاکستان چلا گیا، تو میرے تربیت، میرے سب کچھ انڈین آرمی سے ہوا ہے۔ تو آج میں پاکستان بھی گیا سر 2014-15 میں، تو آپ یوٹیوب میں سر گوبا علی میرے جو چینل کا نام ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو کرنے کے بعد آپ کو پاکستان میں مجھے کتنا عزت ملا ہے،
پاکستان میں میرے کوئی طاقت نہیں تھا، میرے دیش نے، میرے فوج نے مجھے سچا راستہ دکھایا تھا، اسی کے تحت میں نے سچ کا سچ پاکستان کے ہر محفل میں نے بیان کیا، تو سچ کے لیے تو ہر کوئی خوش ہوتے ہیں۔ بالکل بہت خوش ہوا جی، کم سے کم مجھے 100 سے زیادہ سکولوں میں مجھے بلایا، میں نے وہاں سکول میں نے تقریر کیا، میں نے ہمارے سکول کا سسٹم بتا دیا، تو بہت خوش ہوا۔ بلکہ اس کردوں کا کمشنر صاحب سر، تو اس نے وہ انٹرویو سنا میں نے جو جیو کو دیا تھا، اس انٹرویو کو سننے کے بعد انہوں نے ایک تاریخانہ بات کہا سر، وہ ہسٹریکل بات ہے، تو وہ میرے گھر آئے سر، یوٹیوب میں ہم نے وہ ویڈیو بھی ڈالا ہوا ہے، میرے ممی پاپا کا پاس میرے گھر میں ایک کمشنر صاحب کئی ڈی سی کئی ایس پی کے ساتھ گھر پہنچا، اچانک بولا کہ ہندوستان سے ایک مہمان آیا ہے، تو جس کا جو اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، کہ جو میرے دل میں سوچتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا اسکول میں یا کالج میں، تو اس وقت بھی میں اخباروں پر ٹی وی پر میں بھروسہ نہیں کرتا تھا، کہ میں سوچتا تھا اگر ہندوستان میں ذات پات کا ہے، اگر ہندوستان میں غلط چیزیں ہیں، تو ہندوستان 1.25 کروڑ کی آبادی ایک دم اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اخبار میں آتے ہیں، یہ جو میڈیا والے کہتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ انڈیا میں تو امن اور پیار محبت کی لوگوں میں جذبہ ہے، لیکن غلط جو میڈیا والے کہتے ہیں اس پہ میں نہیں مانتا تھا۔ آج ہندوستان سے ایک سچا آدمی اور ایک بیڈر آدمی آیا ہے، کیونکہ سچ کو بیان کرنے والا، تو اس لیے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سر پھر میں نے سارے کہانیاں بیان کیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں کبھی نہیں مانتا تھا کہ ہندوستان میں اگر یہ ذات پات جو میڈیا کہتے ہیں، ٹی وی کہتے ہیں، یہ اگر سچ ہو تو ہندوستان 10 ٹکڑوں میں بانٹے ہوئے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہندوستان کے لوگ سچے دل کا ہے، ہندوستان کے لوگوں میں ذات پات نہیں ہے، بس 2% 30% بیچ میں، وہ تو خیر ایک اچھا خاصا انصاف بھی شراب پی کے پاگل ہو جاتے ہیں، ہے نا سر۔ تو کل بل سر ہم اس لیے ہم کہتے ہیں سر، اس میں میں آپ کو ایک کویتا بھی ساتھ ساتھ سنوں سر، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنا آپ کو امن و امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں اس وطن کا، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اور ایک کویتا سر جو میں نے پھر وہ بھی میں نے بنایا سر، ہم کہتے ہیں سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے سدبھاونا چلانے کا جوش کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوش کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو، خدمت گزار بھی کرتے ہیں بوس کو، سیو بریگیڈ آتے ہیں ہر محفل میں حوصلہ دینے اپنے دوست کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو۔ تو یہاں پر سر سب کچھ سینا کے بدولت سر یہاں پر اس علاقے میں لداخ میں چل رہے ہیں سر۔ باقی آپ کچھ پوچھنا چاہے تو پھر ہم آپ کے لیے حاضر پڑھتے ہیں۔ تو بالکل گوپال جی، بہت دھنیواد آپ کا، بہت دھنیواد، آپ نے بہت اچھی پوری ایک کہانی ہمیں سنائی، اور جو بات آپ نے کہی، بہت بڑی بڑی باتیں آپ نے کہی، اور ہمارا جو آنا یہاں پہ ترتک میں آنا اور اس میں تھنگ گاؤں میں آنا ہمارا سفل ہوا آپ سے بات کر کے۔ تو سر آپ سے میں سر، آپ گرو نانک جی کو مانتے ہیں جی، تو ہر کسی کو میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا، شاید کئی بھی یوٹیوبر کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ سر میں پاکستان گیا، ننکانہ صاحب کا میں نے درشن کیا ہے، گولڈن ٹیمپل پہ میں 3 بار گیا ہوں سر، وہاں پر درشن کیا، تو مجھے کوئی اگر پوچھتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ سب سے آپ کو پسندیدہ دھرم کون سا ہے، تو میں دنیا کو پیغام دے رہا ہوں سر کہ سب سے میرا پسندیدہ جو دھرم میں مانوں تو گرو نانک جی کو جو مانتے ہیں، یہ میرا سب سے فیوریٹ دھرم ہے۔ یہ میں اس کو میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ جب میں پاکستان گیا تو سر وہاں پر ہزاروں کھانے والا مسلمان، کھلانے والا سکھ، ہم حیران ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ایک آپ اس کے بعد آپ کا امرتسر میں جاؤ، ننکانہ صاحب پہ جب ہم چوک میں جب ہم گھومتے ہیں تو اس چہرے سے اتنا مسکراہٹ ہمیں پیار ملتا ہے، کتنا سیوا ملتا ہے۔ تو میں سوچتے ہیں کہ سکھ گرو نانک جی کا جو مانتے ہیں تو سکھ دھرم کیا کرتے ہیں، اپنے کو جتنا ملتے ہیں وہ اوپر والے کے نام پہ دیتے ہیں، تو اوپر والا پھر سکھ کو دنیا بھر کے دیتے ہیں، نہ سکھ کا کہیں بھکاری ہے، نہ سکھ کا کوئی غلط کام کرنے والا ہے، دنیا بھر میں سکھ ہے لیکن امن اور شانتی اور پیار محبت سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سر، اس لیے اور عزت کی کہوں، راشٹرپتی گیانی زیل سنگھ رہا ہندوستان میں، منموہن سنگھ صاحب 10 سال رہا، جیوا برمی صاحب ہمارا سکھ رہا، تو میں دنیا کو کہتے ہیں کہ سکھ دھرم سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیکھ کر دنیا میں امن پیغام کرنے کے لیے اگر کسی سے پوچھنا ہے تو سکھ دھرم کا
جو کرتا ہے وہی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا امن اور پیار محبت کا پیغام دیں گے. یہ سر ہر وقت میرا سوچ یہ ہے. دوسرا نمبر پہ سر ہمارا لداخ میں جیسے مہاتما بدھ کو جو مانتے ہیں وہ بھی اپنا گرو کا امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو آج سر دنیا میں امن ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگیں گے. یہ میرے ہر وقت کہتے ہیں، ہر جگہ پہ میرے یہی پیغام ہے. بہت اچھا جی، بہت بڑھیا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا.